जस्ट गेट लॉस्ट। गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे बेबी की बहुत बहुत मुबारक हो। बाय मिसेस हमाल खान। वो तंजिया हंसी उछालती वहाँ से चली गई। दमला तो पत्थर की हो गई थी, जैसे खून का आखिरी कतरा भी किसी ने निचोड़ दिया हो। जिस शख्स को इसने अपना सब कुछ माना, इसी ने इसके सर पर आसमान गिरा दिया था। इसे लग रहा था कि वो कोई बुरा ख्वाब देख रही है। इसका हमाल धोखा नहीं दे सकता, बहुत मान से इसने आरिफ से कहा था। वो कब इसे शॉप से हाथ पकड़कर बाहर लाया, कब गाड़ी में बिठाया, कब गाड़ी स्टार्ट भी कर ली, इसे कुछ समझ नहीं आई थी। सारा रास्ता इनके माबीन खामोशी हाइल रही थी। इन सारी ज़िंदगी वो किसी पर एतबार करने के काबिल नहीं रही थी। घर पहुंचकर इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। लॉक लगाने की भी हिम्मत नहीं थी, मगर दरवाज़ा बंद था। इसके आंसू भी नहीं निकल पा रहे थे। धोखा ही इतना बड़ा था कि इसे दिल तो क्या, दिमाग भी कबूल नहीं कर पा रहा था। वो शख्स जिस पर इसे खुद से ज़्यादा, हर रिश्ते से ज़्यादा मान था, इसी ने इसे कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। आज अचानक से कोई और इसकी दावेदार बनकर आ गई थी। इस शख्स की दावेदार जो कुछ देर पहले तक सिर्फ इसका था। इसे ही इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत होने का मान था। ये बेइज्जती, धोखा नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ दे रहा था। इसने ठंडे फर्श पर बैठे हुए घुटनों में सर दिया हुआ था। जब वो किसी तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ इस तक पहुंचा और घुटनों के बल बैठता हुआ इसके बाजू पर हाथ रखा तो वो करंट खाकर पीछे को हुई। क्या बात है, इतनी अपसेट क्यों हो? वो फजूल बकवास कर रही थी। मैं इसे तलाक। वो यकदम उठ खड़ी हुई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना नॉर्मल रद्द अमल दे रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो इसकी दूसरी बीवी थी। ये शौक मिलने के बाद वो इससे और क्या तवक्को कर रहा था? मेरी नज़रों से दूर हो हमाइल, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो नासमझी से उठकर खड़ा हुआ। दमला, लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है? क्या हुआ है? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई ये सवाल पूछते हुए? इसने कदरे तअज्जुब से इसे देखा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना चाहिए। अब ही तो मेरी तबीयत ठीक हुई है। इतना बड़ा धोखा, इस कदर फ्रॉड हमाइल हमारे बीच। जब से सब कुछ ठीक हुआ था, हमने फैसला किया था कि एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने तुम पर अंधा एतबार किया। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना। मुझे लगता था कि दुनिया में अगर अम्मी और आशी के बाद मेरा सबसे मुखलिस रिश्ता कोई है तो वो तुम हो। तुमने मार डाला मुझे हमाइल, तुमने मार डाला। वो रो दी। दमला, रिलैक्स। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अस्मारा के मुतालिक तो तुम्हें सब को पहले से पता था ना, तो आज ऐसा रिएक्शन क्यों? इसने इसे गहरे आलूद नज़रों से देखा। क्या मुझे इल्हाम हुआ था? किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। तुम झूठे हो हमाइल। क्यों बार बार मेरा दिल तोड़ते हो? क्यों? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। एहसन चाचू से आगा जान ने खुलकर ये सारी बात की थी। उन्होंने तुम्हें बेखबर रखा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारी पहली मोहब्बत थी तो इसे छोड़कर मुझसे क्यों शादी की? अबू ने तुम्हें इस रात इमोशनल ब्लैकमेल किया था ना। तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। तुम अस्मारा से, खुदा का नाम है दमला। इसका लहजा बुलंद हुआ था। खुद से ही क्या क्या सोच लेती हो? दिमाग सेट है? वो सिर्फ मेरी ही गलती थी अस्मारा, मेरी मजबूरी थी, तुम नहीं। मैंने मोहब्बत सिर्फ तुमसे की है। दमला ने आंसू साफ किए। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। जो मर्जी करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे अम्मी के घर छोड़कर आओ। हमाल ने बेयकीनी से इसे देखा। इतनी बेएतबारी, इतनी बेयकीनी। मोहब्बत की दावेदार तो तुम भी थी, अब क्या हो गया है? मुझे छोड़कर आओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो बहुत कर्ब में थी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मज़ीद तंग मत करो, खुदा का वास्ता है। हमेशा की तरह इसे समझाने की बजाय वो ज़च हो रहा था। इसे भी दमला के अल्फाज तकलीफ पहुँचा रहे थे। मैं तंग कर रही हूँ? मैं सवाल भी नहीं कर सकती तुम्हारे धोखे पर कुछ भी ना कहूँ। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। क्या तुम्हारे होते हुए किसी से शादी कर ली? कोई स्कैंडल? शराब पी मैंने, तवाइफों के पास गया, बोलो क्या कर दिया? वो खामोश सी हो गई। बस इसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसका मान टूटा है। लिसन, इसने गहरा सांस लिया। मैं अपने काम को लेकर बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ मुझे मज़ीद तंग मत करो प्लीज़। अगर तुम्हें इन सवालात के जवाब चाहिए तो अपनी अम्मी से पूछ लो। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आज ही कराची के लिए निकलना है। एक और सदमा देकर वो कह रहा था कि तंग ना करो, मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ज़िंदगी में कभी भी मेरे सामने मत आना। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे बगैर रह सकते हैं, सारी ज़िंदगी हमारे सामने ना आना। वो बस बोलती जा रही थी। इसे एहसास नहीं था कि इसके अल्फाज पूरे होने वाले थे। इसे और इसकी औलाद को इसके बगैर ही रहना था। हमारे ने इसे बेयकीनी से देखा।
تو ٹھیک ہے، تم آزادی سے میرے بغیر خوش رہو، منتیں بھی کرو گی تب بھی نظر نہیں آؤں گا۔ اس کے دل پر کاری ضرب پڑی، اسے دیکھے بغیر تو وہ مر جائے گی۔ یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنے غصے کا اظہار کس طرح کرے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھی روتی رہی۔ ہمال نے چپ چاپ سامان باندھا اور بیگ پکڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، چاہو تو دعا میں رخصت کر دو، نہیں تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اور ہاں، وہ اس کی جانب دیکھ نہیں رہی تھی۔ میرے بچے کو مجھ سے نفرت مت کرنے دینا، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ تمہارے لیے شاید اب میں کچھ بھی نہیں رہا، لیکن اس کا باپ ہوں۔ یہ حق تم تو کیا کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس سے ملنے آتا رہوں گا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا۔ وہ بے بسی سے رو دی۔ میر سے کہنا بابا آپ سے بہت 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 پیار کرتے ہیں۔ اس نے اس کی جانب قرب سے دیکھا۔ تم خود کہہ لینا، وہ ہنسا۔ موقع ملا تو ضرور۔ وہ پلٹ گیا، اس سے کچھ کہے بغیر وہ چلا گیا۔ نہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، نہ محبت بھرے الفاظ کہے، بس چلا گیا۔ وہ ساری رات بیٹھ کر روئی تھی۔ کئی دن وہ اسی طرح تکلیف اور کشمکش کا شکار رہی۔ کافی دنوں کے بعد اس نے آخر کار ہمت کر کے بھابھی سے اس متعلق سوال بھی کیا اور شکوہ بھی کیا۔ بھابھی سے اسی بات پر تکرار ہوئی کہ اس سے یہ سب کیوں چھپایا گیا، تو اسے یہ سن کر دھچکا لگا تھا جب انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آغا جان نے صاف صاف الفاظ میں احسن چاچو کو بتایا تھا، دملہ وہ اسمارہ سے نفرت کرتا ہے، اتنی نفرت کہ اس کا نام بھی ہم اس کے سامنے نہیں لیتے، اسی لیے شاید تمہیں کبھی پتہ نہیں چلا۔ شامل سے لڑائی وغیرہ کا آغاز اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے گہری سانس خارج کی۔ زرتاشا کی بچپن سے ہی شریف پھوپھو کے بیٹے مرغوز سے منگنی طے تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند بھی کرتے تھے۔ حمائل اور شامل پشاور میں پڑھتے تھے اور اچانک حمائل نے آغا جان سے کہا کہ اسے اسمارہ پسند ہے اور وہ جلد سے جلد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا قرب مزید بڑھ گیا۔ یہ ہماری شادی سے بھی بہت پہلے کی بات ہے۔ اسمارہ اس کی کلاس فیلو تھی، مگر اس کے ساتھ پڑھتے ہوئے اسے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے اتنی جلدی میں شادی کی ضد کرنا شروع کر دی۔ آغا جان کو وہ لوگ پسند نہیں تھے، لیکن حمائل کی خاطر انہوں نے رضامندی دے دی۔ کسی کو نہیں پتہ چلا کب اسمارہ کے بھائی فرقان نے زرتاشا کو دیکھا اور اس سے پسندیدگی کا اظہار کرنے لگا۔ آغا جان سے بات ہوئی تو انہوں نے زرتاشا کے لیے منع کر دیا، کیونکہ مرغوز ان کا اپنا بھانجا اور بہت اچھا لڑکا تھا۔ سب سے بڑی بات کہ وہ زرتاشا کی محبت تھا۔ جیسے تیسے نکاح کی تاریخ طے کر دی گئی۔ رخصتی کا اتنی جلدی پلان نہیں تھا۔ ایک عجیب بات ہم سب کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ حمائل خوش کیوں نہیں تھا، یوں جیسے وہ کسی مجبوری کے تحت یہ نکاح کر رہا ہو۔ سب نے پوچھا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ نکاح سے ایک رات پہلے وہ بہت اپ سیٹ سا تھا۔ نکاح ہو گیا، لیکن وہ مزید ناخوش سا لگنے لگا تھا۔ اس کے 3 دن بعد ہی اسمارہ کے گھر والوں نے طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ آغا جان اس نکاح سے ناخوش ضرور تھے، مگر اس وقت تو نکاح ہو چکا تھا۔ وہ حمائل کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے سسرال والوں نے مطالبہ کیا کہ اگر زرتاشا کی شادی فرقان سے کر دی جائے تو معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے۔ یہ ان گھٹیا لوگوں کی چال تھی۔ آغا جان نے بہت انکار کیا۔ حمائل بھی راضی نہیں تھا کہ زرتاشا کی شادی فرقان سے ہو۔ وہ اسمارہ کو طلاق دینے کے لیے تیار تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائی کا گھر بچانے کی خاطر زرتاشا نے اپنی محبت قربان کر دی۔ پہل تو وہ بہت اچھے رہے تھے، لیکن شادی کے 6 ماہ بعد ہی زرتاشا کی ڈیتھ کی خبر ملی۔ گھر میں جیسے قیامت آ گئی تھی۔ کہتے تھے برین ہیمریج ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ شدید ذہنی ٹارچر کا شکار تھی۔ اسے تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا تھا، مگر وہ گھر آ کر کچھ نہیں کہتی تھی۔ یہ اذیت ناک خبر سننے کے بعد اسمارہ کو حمائل نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ یہ نکاح 1 سال بھی پورا نہیں چلا تھا۔ زرتاشا کی ڈیتھ کے بعد حمائل خان خود کو قصوروار سمجھنے لگا تھا، بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ فرقان اور اس کے گھر والوں کی گرفتاری کے باوجود ہماری تاشو تو واپس نہیں آنے والی تھی۔ مرغوز نے تو آغا جان اور باقی سب کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اب لڑنے جھگڑنے کا فائدہ کیا تھا۔ لیکن پھوپھو آج تک ناراض ہیں اور حمائل وہ اسمارہ کا نام تک نہیں لیتا۔ گھر میں ان نیچ لوگوں کا کبھی ذکر نہیں ہوا۔ ہم سب بہت احتیاط کرتے ہیں کہ وہ یہ سب دوبارہ نہ سوچنے لگ جائے کہ زرتاشا کا وہ مجرم ہے۔ پلوشا چپ ہوئی تو دملہ کے آنسو نکل رہے تھے۔ زرتاشا جسے اس نے بچپن سے بہت ہنس مکھ اور چنچل سا دیکھا تھا، وہ کس قدر اذیت برداشت کر کے اس حالت کو پہنچ گئی کہ اس کی جان ہی چلی گئی۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اسی وقت اس نے عائشہ کو فون ملایا اور یہی بات پوچھی تھی کہ اسمارہ کون ہے، کیا وہ جانتی ہے؟ عائشہ کو کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے بار بار پوچھنے پر اس نے دماغ پر زور دیا تو جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں یاد آیا، ابو امی کو بات
کرتے سنا تھا آپ کی شادی سے پہلے وہ ہمارے بھائی کی ایکس وائف کا نام ہے شاید۔ اسے جھٹکا سا لگا۔ کیا تمہیں پتا تھا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا عائشہ؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ کیا نہیں بتایا؟ یہی کہ تمہارا مال بھائی پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا عائشہ کا فون سے ہی دو لگا دیں۔ آپ کا دماغ لگتا ہے ہل گیا ہے، ایسے کیوں بات کر رہی ہیں جیسے آپ کو نہیں پتا تھا؟ اسے مزید غصہ آیا۔ ہاں مجھے نہیں پتا تھا، کیسے پتا ہوتا مجھے؟ ہاں کس نے بتایا تھا؟ تم نے؟ ابو نے آپ کو میرے سامنے بتایا تھا۔ آفیس نے اس کی بات کاٹی۔ بکواس کر رہی ہو، مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ اب کنفیوز ہو رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا ایسی حالت میں یادداشت کے بھی پرابلمس ہوتے ہیں۔ جب ابو نے آپ سے رشتے کی بات کی تھی تو میں نے خود سنا تھا آپ کا دماغ ہی کہیں اور گم تھا، اور امی نے بھی ایک دفعہ تفصیل سے بتایا تھا، تب آپ ہمارے بھائی کا نام بھی سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ خیر اب یہ بات بھابھی کے سامنے مت کر دیجیے گا۔ گھر میں امی اور مجھے ہی پتہ ہے، بھائی کو بھی نہیں پتہ۔ ابو نہیں چاہتے تھے کہ خاندان والوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ یہ کیسا انکشاف ہو رہا تھا؟ اس نے ذہن پر زور دیا تو ابو کی اس دن والی باتیں یاد آئیں۔ کیا تمہیں اس کی دوسری بیوی بننے پر اعتراض ہے؟ بیٹا اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ اس کی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اس کے اور حمائل کے بیچ کبھی میاں بیوی والا رشتہ نہیں رہا تھا، اور اس نے آنکھیں میچ کر زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس وقت سمجھی تھی کہ حمائل نے اسے ڈرانے کے لیے ایسا کہلوایا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اسی سے خفیہ نکاح کا حوالہ دے رہا تھا۔ اس غلط فہمی کی وجہ حمائل نہیں تھا، غلطی تو اس کی اپنی تھی۔ بیٹا اس سے کبھی اس کے پہلے نکاح کے بارے میں بات مت کرنا، وہ بہت ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا ماضی تھا جو گزر چکا ہے، تمہیں حال اور مستقبل میں جینا ہے۔ امی نے اسے برائڈل روم میں سمجھایا تھا، لیکن وہ ان کی نصیحتوں کو غیر توجہ سے سن رہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا حمائل کے پہلے نکاح والی بات سراسر جھوٹ ہے۔ اس نے سر جھکا دیا۔ اسے حقیقت نہ بتانے والی بات تو غلط فہمی نکلی تھی۔ اب رہ گئی تھی کہ اسمارا اس کی پہلی محبت تھی یا وہ۔ مجھ سے پہلے اس کا جو بھی ماضی تھا، مجھے اسے بنیاد بنا کر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا جیسے وہ کرتا ہے۔ میری ہر غلطی، ہر گناہ کو اس نے معاف کیا۔ مجھے اس کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے تھا کہ میں اس کی محبت ہوں، اور اسمارا مجبوری تھی۔ اس نے لب کاٹے، نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس نے دوبارہ حمائل کو دکھ پہنچایا تھا۔ اب اسے ازالہ تو کرنا ہی تھا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پلیز فون اٹھائے، آئی ایم سوری۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے ایک بار پھر سے کال ملائی، مگر فون بند جا رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ پریشانی میں ہی گاڑی چلا کر اپنی رہائش کی جانب جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور وہ اپنے کسی جاننے والے سے مل کر واپس جا رہا تھا۔ اسے بہت احتیاط سے رہنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کی دشمنوں کی جانب سے خطرہ تھا۔ وہ تھانے کے کام سے ہی خفیہ طور پر اس سے ملنے گیا تھا، اسے ٹریس نہ کر لیا جائے، اس لیے موبائل سوئچ آف تھا۔ آخرکار وہ اسمگلرز کے گینگ کے لیڈر تک اتنے عرصے کے بعد پہنچ ہی گئے تھے۔ پریشانی یہ تھی کہ وہ جتنے طاقتور تھے، ان کے لیے ثبوت غائب کرنا، الٹا انہی پر کارروائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر بھی وہ یہ رسک لینے کو تیار تھے۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ کہیں ان کی محنت ضائع نہ چلی جائے۔ کراچی میں جان بوجھ کر اس کا ٹرانسفر کروایا گیا تھا تاکہ وہ سیٹل ہونے میں وقت لے اور انہیں بازی پلٹنے کا وقت مل جائے۔ ثبوت تو انہوں نے میڈیا کو دینے تھے، اس کے بعد گرفتاریاں تو خود بخود ہو جاتی، چاہے مجرم کراچی میں ہوتے یا اسلام آباد میں۔ مین اسٹریم میڈیا تو شاید ان کے قابو میں آ ہی جاتا، مگر سوشل میڈیا ان کا پیچھا کبھی نہ چھوڑتا۔ کراچی میں ویسے بھی اس نے ایک عرصے تک کام کیا تھا، اب والا علاقہ مختلف تھا، مگر کراچی کی گلیوں کوچوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسے سیٹل ہونے میں زیادہ وقت درکار نہیں تھا۔ دوسری پریشانی تھی کہ وہ سب لوگ جو اسے دھمکیاں دیتے تھے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے رشوت دینے کو ہر پل تیار تھے، وہ اس سے اب رابطہ نہیں کر رہے تھے، یعنی وہ کسی بڑی گیم کو کھیلنے والے تھے۔ اوپر سے اچانک غازی کو انٹیلیجنس سے واپس ایس ایس جی میں بلا لیا گیا تھا۔ جازب کا ایریا بہت دور تھا، یعنی ان کی ٹیم فی الحال ٹوٹ چکی تھی۔ اس وقت اسے محسوس ہوا 2 موٹر سائیکل سوار دائیں بائیں جانب سے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس نے فون آن کرتے ہوئے جازب کو SMS کا میسج بھیجا تھا۔ ہیلو امجد، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، لائیو لوکیشن بھیج رہا ہوں، فوراً پہنچو۔ اپنے ایک ماتحت کو وائس پیغام بھیجتے ہوئے لوکیشن بھیجی اور فون رکھ کر گاڑی کو بے ترتیب موڑنے لگا، جس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کے ہی پیچھے ہیں۔ پسٹل لوڈڈ تھی، کسی بھی غیر معمولی حرکت سے اسے فی الحال خود نمٹنا تھا۔ فون آن تھا اور دملہ کی کئی کالز پر کالز آ رہی تھی۔ اسی وقت کسی چیز نے جیسے اس کی گاڑی کے ٹائرز کو ہٹ کیا تھا۔ گاڑی بے قابو ہو کر کسی کھمبے سے جا ٹکرائی، اس کا سر زور سے اسٹیئرنگ وہیل کو جا لگا اور خون رسنے لگا۔ اس کے ساتھ سے گزرتے ہوئے انہوں نے دونوں جانب سے فائرنگ شروع کر دی۔ وہ یہ دم نیچے جھکا تھا، مگر گاڑی کے شیشوں کو کرسیوں میں بدلتی وہ گولیاں کچھ سیٹ وغیرہ پر لگی اور کچھ اس کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ چند سیکنڈز میں اس کی شرٹ
خون سے بھر گئی۔ اسے شدید تکلیف ہونے لگی تھی مگر گن اٹھا کر ان پر جوابی فائر بھی کرنے کی کوشش کی۔ اسے نقاہت محسوس ہونے لگی تھی اور تکلیف شدید ہوتی جا رہی تھی۔ زخموں سے خون کو نکلنے سے روکنے کے لیے زور سے ہاتھوں سے دبائے ہوئے تھا۔ وہ لوگ وہاں سے فرار ہو چکے تھے مگر اس میں اب گاڑی چلانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ بچی ہوئی ہمت اکٹھی کرتے ہوئے خون سے بھرے کپاتے ہاتھوں سے اس نے موبائل تھاما اور ایمرجنسی ایمبولینس کو کال کر کے بلایا۔ ان کے آنے میں کچھ وقت لگتا تھا مگر وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولے مشکل سے باہر نکلا اور فون ہاتھ میں لیے گاڑی کا سہارا لے کر تھوڑا آگے چلا تاکہ لوگوں میں سے اگر کوئی وہاں سے گزرے تو کوئی اسے دیکھ سکے۔ وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس نے گاڑی سے ٹیک لگا لی اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی ہمت اور سانسیں دونوں ٹوٹ رہی تھیں۔ اسی وقت اس کا فون بجا تھا۔ لیونی! اس نے نام پڑھا تو قرب کے احساس نے اسے گھیر لیا۔ اسے لگا کہ وہ اسے دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا، اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار نہیں کر سکے گا۔ اس نے آنکھیں کھلے رکھنے کی کوشش کی اور کال اٹھا لی۔ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان تھی۔ اس کی بھری ہوئی آواز سن کر وہ اسے تسلی بھی نہ دے سکا۔ ایم سوری، پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا۔ سوری، مجھے نہیں پتہ تھا۔ مجھے لگا کہ تم نے ہمارے ہی نکاح کو اپنی پہلی شادی کہہ کر بتایا ہے۔ ایم سوری، واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے سب کچھ بکواس کی تھی، غصے میں کہا تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو کر سزا مت دینا، پلیز کچھ تو کہو۔ اس نے مسکرا کر سانس لینے کی کوشش کی اور آواز کو ممکن حد تک صاف رکھنے کی کوشش کی۔ زماجنانا لیونی زتا سرا مناکوم۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی۔ تم ایسے کیوں بات کر رہے ہو؟ تھکے ہوئے ہو؟ کہاں ہو؟ وہ اس کے لہجے سے اسے تھکن زدہ محسوس کر رہی تھی۔ اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا۔ وہ کچھ دیر ساکت سی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ تم خود نہیں رکھو گے کیا؟ وہ نقاہت زدہ سا مسکرایا۔ میں تم لوگوں سے بہت بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کی سانس اکھڑی۔ کیا بول رہے ہو؟ ایسے کیوں بول رہے ہو؟ واپس کب آؤ گے؟ وہ مزید بول نہیں پا رہا تھا۔ آنے میں دیر ہو جائے گی، انتظار مت کرنا، جتنا مرضی دیر سے آؤ، ہمارے پاس ہی آؤ گے نا؟ وہ کچھ دیر ٹھہرا۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ شامل کا نمبر نکال کر اس پر وائس میسج آن کیا۔ مجھے پتہ ہے تم نہیں سنو گے، پھر بھی آخری امید ہے۔ میری دملا کا خیال رکھنا، اپنی اولاد تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اس سے نفرت مت کرنا، اسے تکلیف پہنچے گی تو مجھے تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مشکل سے سانس لینے کی کوشش کی۔ سب کا خیال رکھنا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اسے سب کے چہرے یاد آئے تھے، آغا جان بھی جان، شامل گلباز اور عباس، لالا فروا اور زرمینہ، دملا اور زرتاشا، ان سب کے ساتھ گزرے لمحے۔ اس نے تصور میں اپنی گود میں کمبل میں لپٹے ننھے سے وجود کو محسوس کیا تھا جو اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ پھر اسے لگا کہ وہ اسے ہنستے ہوئے بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھا رہا ہے۔ وہ معصوم کہہ کے کہیں تاریکی میں ڈوب گئے۔ آہستہ آہستہ وہ ننھے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگے۔ بابا! آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی مگر دوبارہ چاہ کر بھی وہ ان ننھے منھے ہاتھوں کو دوبارہ تھام نہیں سکا۔ رات کو عجیب بے سکونی اور بے چینی سی تھی۔ اسی بے سکونی میں وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دملا، اسے کسی نے جگایا؟ ہوں؟ اسے سوئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دملا، اٹھو پلیز۔ آنکھیں کھولے بغیر بیزارگی سے کہا۔ ساری رات سے جاگی ہوئی ہو؟ وہ ابھی سوئی تھی۔ دملا، میری بچی! بہت ہی مانوسی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے آنکھیں کھول لی۔ امی! وہ یکدم آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں عجیب طرح کا شور تھا جیسے بہت سے لوگ اکٹھا ہوں۔ امی، آپ یہاں اتنی صبح صبح؟ وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ امی، خیریت تو ہے آپ اس وقت یہاں؟ وہ اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ امی بتائیں۔ وہ چپ تھی، ہونٹ لرز رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں اشک بار تھی، اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ امی! اس نے اٹھ کر ان کو ذرا سا جھنجھوڑ کر پوچھا۔ دملا، انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور رو دی۔ امی، فار گاڈ سیک، کیا ہوا ہے؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میری بچی دملا، تمہارے نصیب۔ اس کے دماغ پر تھوڑا سا پڑا۔ وہ ان سے الگ ہوئی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ عائشہ اور پروشا کو اس کے روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ کوئی بتائے گا یہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا تو عائشہ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ عائشی، کیا ہوا ہے؟ بولو، وہ بلند آواز سے بولی۔ آپی! وہ بس روتی جا رہی تھی۔ پلوشا بھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، میں خود پتہ کر لیتی ہوں۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ گلباز بھائی وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔
پاؤں میں جوتا تک نہیں پہنا ہوا تھا۔ گھر میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لالا رخ اور بچیاں بھی یہاں ہی تھیں، مسکان، ابرار بھائی، حریج، حتیٰ کہ عارش اور مامی لوگ بھی۔ لالا رخ بھابھی اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ دملہ ہمارا امیر، ہمارا حمائل۔ لالا رخ کے الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آئے، وہ ان سے دور ہٹی۔ کیا مطلب بھابھی، کیا مطلب؟ اس کا دل کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ حمائل ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ کہاں چلا گیا؟ لالا رخ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہوش میں ہیں آپ؟ ایسا مذاق وہ بھی آپ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اسے لالا رخ پر بہت غصہ آیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی دملہ، حمائل چلا گیا، ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری اس سے رات کو بات ہوئی تھی، اسی نے کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ ہنسی۔ ابرار چلتا ہوا اس تک آیا اور غمگین نگاہوں سے اسے دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ نہیں رہا دملہ جھوٹ، اس نے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ سب ملے ہوئے ہیں نا؟ اور اچھا، یہ کوئی نیا سرپرائز ہے نا؟ وہ مسکرانے لگی۔ سب اس کی حالت دیکھ کر سب مزید رو رہے تھے۔ اتنی پاگل بھی نہیں ہو، مجھے پتہ ہے وہ آیا ہوا ہوگا۔ حمائل، بہت ہو گیا، باہر آ جاؤ پلیز، ایسا مذاق میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی نظریں سب میں اس کی متلاشی تھیں۔ جب وہ نظر نہیں آیا تو ایک پل کو اس کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر وہ ان سب کا کیسے یقین کر لیتی؟ رات کو اس پر حملہ ہوا تھا، اسے گولیاں لگی تھیں، ہاسپٹل لے جاتے وقت ہی۔ اوکے، بہت ہو گیا، یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ اریج، تم بھی ملوث ہو نا؟ اس نے ابرار کو ٹوکتے ہوئے اریج کی جانب دیکھا، جو ہونٹ بھیج کر اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ گلباز، لالا کہاں ہیں؟ اسے بھائی بھی سب میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ حمائل، بہت ہو گیا، سامنے آؤ۔ اسے اب خفا سے لہجے میں پکارنے لگی۔ دملہ، امی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میری بچی، ایسے مت کرو، مان لو وہ نہیں رہا۔ وہ ان سے دور ہوئی۔ امی، آپ کیسے اس قسم کا مذاق کر سکتی ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اوپر سے آپ کا داماد حد ہے لاپرواہی کی، اتنا بڑا ہو گیا ہے، ابھی بھی بچوں والی حرکتیں ہیں۔ اس کا ذہن اس بات کی جانب آ ہی نہیں رہا تھا جو وہ کہہ رہے تھے۔ مجھے پیکنگ کرنی ہے، ہم سب آج سوات جا رہے ہیں نا بھابھی؟ لالا رخ اور بلوچہ ہونٹوں پر ہاتھ جمائے سسکیاں روک رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سب کو؟ باہر سے مزید شور شرابے کی آواز آئی، جیسے مین گیٹ کھلا اور گاڑی اندر آئی ہو۔ امی اور عائشہ اسے تھام کر اندرونی دروازے تک لے آئیں۔ باہر مرد حضرات تھے تو وہاں جانا مناسب نہیں تھا۔ سامنے کے منظر نے ایک پل کو اس کی سانسیں روکیں۔ ایمبولینس سے باہر کسی کو باڈی کو نکالا جا رہا تھا، سفید کپڑے پر کہیں کہیں خون نظر آ رہا تھا۔ امی، اس نے امی کا ہاتھ زور سے تھاما۔ یہ کون ہے امی؟ اسے گھر کے اندر لایا گیا تو وہاں سب نظر آئے، گلباز، ارباز، آغا جان۔ سب کی آنکھیں سرخ تھیں، آنسو روا تھے اور نڈھال سے تھے۔ آغا جان کو گلباز اور ارباز نے سہارا دے رکھا تھا، لیکن بھی جان نہیں تھی۔ ارباز، لالا، آپ سب رو کیوں رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ سب خاموش، آنسو رو رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ امی، کون ہے یہ؟ اس کا دماغ کسی انہونی کا اشارہ دے رہا تھا، مگر وہ ماننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ امی جواب میں کچھ نہ کہہ سکی۔ امی بولیں، لالا آپ کیوں چپ ہیں؟ سب بول نہیں رہے۔ وہ چلائی۔ خود دیکھ لو، ارباز نے بمشکل کہا تھا۔ گلباز نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا۔ وہ یکدم پیچھے کو ہوئی۔ منظر تھا یا قیامت، وہ سمجھ نہیں سکی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے امی کو غصے سے دیکھا۔ حمائل، یہ کیا مذاق ہے؟ اس کا دل سہم گیا تھا، مگر وہ یقین کیسے کر لیتی؟ حمائل، تم جانتے ہو میرا حوصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ تمہارے اس پرینک کو جھیل سکوں۔ اٹھو۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی اور دل غم سے نڈھال تھے۔ کیوں رو رہے ہو سب؟ وہ چلائی۔ یہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ ہنسی۔ ابھی دیکھنا، ابھی میرے کہنے پر اٹھ جائے گا۔ حمائل، وہ اس کے قریب گئی۔ وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ حمائل، اٹھو، بہت ہو گیا۔ اس نے اس کا بازو تھاما، مگر بے جان تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح پلٹ کر اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ یہ مذاق ہے، میرا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ رہے ہو تم؟ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھماتے ہوئے اس نے کہا۔ بہت ہو گیا مذاق، بس کرو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ حمائل، وہ چلائی۔ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ اسے اپنا ہاتھ تھمانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھام ہی نہیں رہا تھا۔ امی، اسے کہیں میں اسے کبھی بات نہیں کروں گی، اسے کہیں مذاق مت کریں۔ وہ ہانسی ہوگی۔ اس نے کپڑا مزید ہٹایا تو خون سے اس کے اپنے ہاتھ بھرے تھے۔ یہ امی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کہیں میرا دل بند ہو جائے گا۔ امی نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ چلا گیا ہے حمائل تمہیں چھوڑ کر؟ وہ ان سے دور ہوئی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا یہ مذاق کر رہا ہے؟ اسے بچپن سے عادت ہے نا؟ آغا جان اسے ڈانٹے۔ آغا جان، وہ ان کے پاس آئی اور جیسے شکایت لگانے لگی۔ آپ کو یاد ہے نا، بچپن میں یہ ایسے جھوٹ بولا کرتا تھا، میں تب ڈر جاتی تھی۔ اس سے ڈانٹے اور کہیں کہ اب میں مر جاؤں گی۔ اسے کہیں اٹھے۔ وہ چیخ رہی تھی، مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے سر جھکا دیا۔ وہ کرنٹ سا کھا کر پیچھے کو ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ حمائل، وہ واپس اس کی جانب بھاگی۔ اس نے اس کا چہرہ تھپتھپایا اور مسلسل اسے پکارتی رہی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے ناراض نہ ہوں تو بات کرو، فار گاڈ سیک، میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گی۔ اٹھو۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ دملہ، میری بچی، امی نے اسے گلے سے لگایا۔ آخری دفعہ آیا ہے حمائل تمہارے پاس؟ کیا مطلب؟ وہ ان سے الگ ہوئی۔
आखिरी दफ़ा कैसे? ये देखें हम सवार जा रहे हैं, सब घर वाले भी लेने आए हैं। चलें आका जान। गुलबाज ने उनके गिरते वजूद को सहारा दिया। हमारे बस बहुत हुआ, उठो अब। माल की डेथ हो गई है दमला, ही इज़ नो मोर। संभालो अपने आप को। मुस्कान ने कहा तो जैसे इसकी रूह निकल गई। अपनी बकवास बंद रखें आप, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। अपनी बीवी को समझाएं भाई, ये कैसी बातें कर रही है। वो हमारे पर झुकी, वो साकित था, बेहिस्सा हरकत, सर्द वजूद के साथ। इसकी पुकार भी सुन ही नहीं रहा था। देखो सब देख रहे हैं, उठो खुदा के लिए उठो, तुम्हें मेरी कसम है उठो ना। हमारे उठो, वो जा चुका था इससे बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए, कभी वापस ना आने के लिए। हमारे मैं मर जाऊँगी प्लीज़। वो इसका चेहरा थाम कर बोली, इसकी आंखें बनती और लब खामोश। तुम्हारी खामोशी मेरी जान निकाल देगी हमारे। वो पूरी कुव्वत से चीखी, ये नहीं हो सकता, सुन रहे हो तुम? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते दमला। अमी ने इसे थामना चाहा। मुझे किसी से बात नहीं करनी, इसे मजाक करना है तो करे, मैं भी अब इससे कभी बात नहीं करूँगी, मनाता रहेगा सारी ज़िंदगी। वो वहाँ से जाने लगी तो अमी ने इसे रोका। तुम अब इसे पुकारोगी भी तो नहीं आएगा, जा चुका है हमेशा के लिए। चुप हो जाएं, वो चिल्लाई और कानों पर हाथ रखे। बस करें, चुप, सब चुप कर जाओ, हमारे जा चुका है, मान लो ये बात, उन्होंने झंझोड़ते हुए कहा। तो वो साकित सी हुई। इसने मुड़कर इसके साकित वजूद को देखा जो इस शख्स का था, जिसे देखे बगैर इसके दिन का आगाज़ ही नहीं होता था। इसके दिमाग पर हथौड़े की तरह अपनी माजी में कई बातों की गूंज बरस रही थी। तुम्हारा मेरा साथ बस मौत ही छुड़वा सकती है, और इसका साथ छोड़ चुका था। वो घुटनों के बल इसके साकित वजूद के साथ बैठती चली गई। आई हेट यू, तुम हो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़। हमाल खान, सुना तुमने? क्या ये तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है? घिन आती है मुझे तुमसे मिस्टर खान, गलीज शैतान हो तुम। इसने कपकपाते हाथों से इसके चेहरे को छुआ। इससे ज़्यादा खूबसूरत इसे दुनिया का कोई चेहरा नहीं लगता था। अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? दूसरी शादी कर लोगे? क्या हर चीज़ की रिप्लेसमेंट मिल जाती है? इस दिन हमारे ने इसका हाथ थाम कर और अपने दिल के करीब मकाम पर रखा। दमला का हाथ इसके हाथ के नीचे था, जहाँ वह इसकी धड़कनें महसूस कर सकती थी। ये धड़कनें रुकना चाहे, जिस दिन ऐसा कुछ हो, वो इसके जर्द चेहरे से हाथ हटाकर इसके सीने पर सरक गई। इसकी धड़कनें साकित थी, वो जो इसके लिए धड़का करती थी आज खामोश थी, लेकिन वो जिंदा थी। इससे रोना नहीं आ रहा था, हर चीज़ फना हो गई थी, लोगों की आवाज़ें, इनकी मौजूदगी और इसका अपना वजूद। अगर तुम्हारी दुआएं तकदीर के आगे हार गईं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरी सांसें भी ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगी। इसकी सांसें आज साकिन थी तो वह कैसे जी रही थी? इसका दिल क्यों धड़क रहा था? झूठे फरेबी मक्कार शैतान और जानवर के दिल के साथ मुझे अपनी धड़कनें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसी ख्वाहिश के साथ कब्र में चले जाओगे मिस्टर खान, मगर तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। असाब से भी कभी किसी को मोहब्बत हुई है भला? बहुत रौनियत से इसने कहा था। अगर तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए तो मेरे मरने का इंतज़ार करो। मेरे जीते जी तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तो फिर मर क्यों नहीं जाते हमाल खान? दिल पर इसके अपने ही अल्फाज खंजर चला रहे थे। इसे लगा इस कदम घुटने लगा है। तुम्हारी बीवी बनने से बेहतर है कि तुम्हारी बेवा बन जाओ, मर जाओ तुम, मर क्यों नहीं जाते? इसकी बद्दुआएं आज आखिरकार कबूल हुई थी। मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ज़िंदगी में कभी भी मेरे सामने मत आना। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे बगैर रह सकते हैं, सारी ज़िंदगी हमारे सामने मत आना। तो ठीक है, तुम आज़ादी से मेरे बगैर खुश रहो। मिन्नतें भी करूँगी तभी नज़र नहीं आऊँगा। मैं जा रहा हूँ, चाहो तो दुआ में रुखसत कर दो, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। और हाँ, मेरे बच्चे को मुझसे नफ़रत मत करने देना। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए शायद अब मैं कुछ भी नहीं रहा, लेकिन इसका बाप हूँ। ये हक़ तुम तो क्या कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। इससे मिलने आता रहूँगा। मेरे से कहना बाबा आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। इसने इसकी जानिब कुर्ब से देखा। मैंने ऐसा नहीं चाहा था, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था। वो मुसलसल बोलती जा रही थी। सुन रहे हो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, मैं मर जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मुझे डांटो, बुरा भला कहो, लेकिन प्लीज़ ये मत करो, ये सज़ा मत दो। मैं ये सज़ा नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं नहीं कर सकती। वो चिल्लाई थी कि शायद वो उठ जाए। हमारी इसकी नज़र गाजी पर पड़ी, जो सर झुकाए आंखों को ढके खड़ा रो रहा था। वो मरे हुए कदम उठाकर इस तक गई। आपसे कहा था मैंने। गाजी ने इसे बहते आंसुओं के साथ देखा। आपसे कहा था कि इसे रोकें, ये सब आपकी वजह से हुआ है गाजी भाई। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। आपने इसे जाने दिया, आपको पता था ना खतरा है, फिर भी आपने इसे रोकने की बजाय मज़ीद उकसाया। आप भी मुजरिम हैं। अम्मी ने इसे थामकर सहारा देने की कोशिश की। ऐसे नहीं कहते बेटा, छोड़े अम्मी, ये मुजरिम है। ये किस तरह अपने भाई जैसे दोस्तों को मरने के लिए वहाँ छोड़ गए? मैंने इनसे कहा था इसे रोकें, मैंने मिन्नतें की थी। गाजी ने तकलीफ से आंखें मींची। इसके पास जवाब नहीं था। अम्मी वो निडहाल सी थी। वहाँ से दूर होते हुए वो फिर से हमाल के पास गई और इसका चेहरा थपथपाया। प्लीज़ ये मत करो, मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगी। जवाब ना पाकर वो हज़ियानी सी कैफियत में इसका नाम पुकारने लगी। हमारी आंखें खोलो ना, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे?
امی اسے کہیں میرا دل بند ہو جائے گا۔ ہمائل اپنا سر اس کے سر سے ٹکا دیا۔ اس کی دل سوز پکار نے کئی آنکھوں کو اشکبار کیا تھا تو بالآخر اس کی فینٹسی جیسی کہانی کا اختتام جدائی پر ہوا تھا۔ وہ جس کے دور جانے کے خوف سے اس کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں وہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا تھا۔ آنکھوں دیکھا منظر بھی قابل یقین نہیں تھا۔ وہ اس کا حامل کیسے ہو سکتا تھا؟ محبت کا سفر ختم ہوا چاہتا تھا، ایک ادھوری داستان محبت جسے قسمت کے اوراق پر قلم بند ہوئی تھی، جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہی آج کے ایپیسوڈ پہ ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔